बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महबूब। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दीवान अब्दुल रशीद बुखारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अगर वकालत के हवाले से बात करें तो आपने वकालत 1965 से शुरू की, 1985 से शुरू की और आप 1993 में जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर रह चुके हैं। आप 4 मरतबा बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया के सदर रह चुके हैं। आप मकामी सियासत के हवाले से बात करें तो आप मकामी सियासत में यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। आप एक बार मेंबर ज़िला कौंसिल रह चुके हैं और एक बार आप नाज़िम यूनियन कौंसिल रह चुके हैं। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा निज़ाम तरीम के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए दीवान अब्दुल रशीद बुखारी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? खैरियत है। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? इब्तदाई तालीम अपने मौज़ा फैज़पुर से, प्राइमरी स्कूल हमारा था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैज़पुर, वहाँ से शुरू करें तक वहाँ पर रहे। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल उशरी में मैट्रिक तक वहाँ पर तालीम। ठीक सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा? मुझे भी शौक़ था और वालिद साहब को भी शौक़ था। वालिद साहब भी ये चाहते थे कि उनको वकील बनना चाहिए और मुझे भी शौक़ था कि मैं वकील बनूँ। ठीक है, वकालत का आगाज़ आपने कब किया? मैंने वकालत का 1985 से किया। अच्छा, अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या सीखा, क्या सीख रहे हैं, क्या लोगों को डिलीवर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को जो है इंसाफ की फहरिस्त में कोई दुश्वारी ना हो। अपने तौर पर जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। बाकी हमारा निज़ाम अदल है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन को भी मद्देनज़र रखा जाता है। कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को जो है जितनी भी सहूलत मिल सके वो दें। एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? मैं ये कहूँगा कि अच्छे कानूनदान के लिए ये ज़रूरी है कि वो लॉ नोइंग हो। उसके बाद ये है पब्लिक के साथ जो उसकी डील हो वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए और उसमें अदालत को जो असिस्ट करना होता है उसमें भी अदालत को बावकार तरीके से असिस्ट करना चाहिए और अपना मत नज़र वहाँ पर बयान करना चाहिए। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है वो क्रीम ऑफ सोसाइटी है और मुआशरे की इस्लाह के लिए वकील बहुत ही मौसर साबित हो सकता है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारों को मद्देनज़र रखे और उसके मुताबिक काम करे तो मुआशरे वो सूदमंद साबित हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ तो बेसिक चीज़ है। रूल ऑफ लॉ के बगैर तो ना ज़िंदगी में कोई विचार में और ना ही किसी और तरीके से, तो रूल ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखकर चलना चाहिए और उसी पर अमल पैरा होना चाहिए। ठीक सर, माशाल्लाह आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया रह चुके हैं, 4 दफ़ा आप सदर रह चुके हैं, तो ये एज़ाज़ वकला साहबान ने आपको बख्शा, तो वकला साहबान का किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने 4 दफ़ा आपको सदर बनाया? मैं आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि वकला ने मुझ पर बहुत बड़ा एतमाद का इज़हार किया है और मैंने भी कोशिश की है कि जितने वो एतमाद का इज़हार कर रहे हैं तो मैं भी उनके पूरा होता हूँ, मेयार पर पूरा होता हूँ। तो इसमें बार एसोसिएशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम अहमदपुर शर्किया बार मैंने किए हैं किसी और का वो एजाज़ हासिल नहीं हुआ। ये हमारा ये बार रूम है, आप जिन्हें इसको देखा होगा। जी, देखा। ये भी मैंने ही बनवाया था 2004 में। अच्छा। और उसके बाद ये टफ टाइल वगैरह लगी हुई है वो भी मैंने लगवाई है। ये वाशरूम वगैरह जो बने हुए हैं, जितने डेवलपमेंट का काम जो भी हुआ है वो मेरे दौर में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि मैंने जिस चीज़ का सोचा है अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी है। सबसे पहली बार सदर बार कब बने आप? 2004 में।
اس دور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ وہ تو اسی سال میں نے بار روم بنوایا اور یہ واش روم بنوائے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے اور بھی جو کام تھے میں نے اس میں، ہاں چیمبرز کا معاملہ تھا وہ بھی میں نے حل کرایا۔ ٹھیک، اچھا سر، اس دور کے بار اور بینچ کے تعلق کے حوالے سے بات کریں اور اب کی بات کریں، آپ کے دور میں بار اور بینچ کا تعلق کیسا رہا اور اب کیسا ہے؟ الحمدللہ میں جتنی بار بھی میں نے نمائندگی کی ہے بار کی، تو ہمارا مثالی جو ہے وہ بار اینڈ بینچ کا تعامل جو مثالی رہا ہے، اس میں ججز بھی مطمئن رہے ہیں، وکلا بھی مطمئن رہے ہیں، اور ہم نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ کسی طرف سے کوئی میرے دور میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، نہ وکیلوں کے ساتھ ججز نے کی، نہ جج کے ساتھ وکیلوں نے، الحمدللہ بہت ٹھیک معاملات ہیں۔ ٹھیک سر، انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایز اے قانون دان؟ دیکھیں ہمارا جو ہے انصاف کا معاملہ یا کمیونیکیشنز بہت ہیں ہمارے سسٹم میں، تو یہ تو اب قانون ہی چل رہا ہے، انصاف ایک اور بات چیز ہے، قانون اور چیز ہے، بہت چیزیں آتی ہیں اور یہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، وہ انصاف ہمارے قانون میں ایسی پیچیدگی ہے تو اس میں جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ججز بھی کوشش کرتے ہیں، وکلا بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پبلک کو کسی نہ کسی تکلیف ملے، انصاف ملے، اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں، کسی حد تک وہ ہمارے کچھ اس میں کمپلیکیشن کی وجہ سے مایوسی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک سر، ہائی کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایز اے قانون دان تجویز دیں؟ دیکھیں معاملات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑے فورم کی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں وہی تو وکلا سے بھی ججز نے آنا ہوتا ہے، لیکن یہ مخصوص آج کا جو چل رہا ہے مخصوص چیمبر ہیں جن سے جو ہے وکلا وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں، تو میں تو یہ چاہوں گا، میری خواہش تو ہے کہ آن میرٹ یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو کافی حد تک میرٹ پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر سفارشات بھی ہوتی ہے، بہت سی بات ایسے بھی چلاتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بار ایسوسی ایشن احمد پور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں بار ایسوسیشن کے مسائل تو یہاں پر بہت زیادہ ہیں، اب الحمدللہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے یہاں پر، تو یہاں پر چونکہ یہاں پہ بڑے مسائل تھے، وہ اس میں ہے ججز کے جو ہے وہ ریزیڈنشل کالونی نہیں تھی، جس وجہ سے انہیں بھی پریشانی کا سامنا تھا، تو یہاں پر کوئی جج بھی اپنی دل جمی سے کام نہیں کرتا تھا، یہاں پر وہ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آ سکتے تھے، بڑے مسائل تھے، لیکن اب جوڈیشل کمپلیکس کے جو ہے کام شروع ہو گیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ دور میں یہ جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہاں پر معاملات صحیح طریقے سے۔ احمد پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر وکلا برادری اپنے طور پر وہ صحیح طور پر سٹیپ لے رہے ہیں، ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں احمد پور کو ضلع بنایا جائے، اور یہ استحقاق بھی احمد پور کا، یہاں پر لیڈرشپ کو چاہیے جو یہاں پر حکومتی جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اس میں کچھ اسٹیپ لیں، لیکن وہاں وہ ہمیں مایوس کر رہے ہیں۔ سر، آپ کو سیاست کا شوق کب ہوا؟ آپ نے اپنے علاقے سے بھی سیاست شروع کی، ناظم رہے، ضلع کونسل رہے، تو مجھے اپنی سیاست کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ جو ہے سرجن کی جینز میں ہوتا ہے، تو میں دوران تعلیم یہ ہمیں جو ہے سیاست کا شوق تھا، وہاں پر بھی وہ کالج یونین میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، تو اسی طریقے سے یہاں پر جب آئے تو پھر ہم عملی سیاست میں ہم آ گئے، الحمدللہ یہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اگر صحیح معنی آدمی کو سیاست میں آئے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ سر، آپ نے اپنے علاقے میں ایز اے یونین کونسل چیئرمین یونین کونسل آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کروائی، کیا ترقیاتی کام کروائے؟ الحمدللہ یونین کونسل میں آپ جہاں ہمارے یونین کونسل میں جائیں تو آپ جب ہمارا نام لیں گے تو الحمدللہ لوگ وہ اچھے کلمات سے اظہار کریں گے، وہاں پر روڈز وغیرہ ہم نے بنوائی ہیں، وہاں پر بجلی کی تفصیل وغیرہ، یہ وہ میٹھے پانی کے جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ وغیرہ جتنی حد تک ممکن ہو سکا ہے ہم نے کوشش عوام کو سہولیات دینے کی خاطر، اور میں سمجھ کچھ کم تکمیل ہوئے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوئے، لیکن پبلک اس پر میں سمجھتا ہوں مجھ پر راضی ہے، اب تک بھی راضی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو پبلکلی مجھے پذیرائی ملتی ہے۔ آپ ممبر ضلع کونسل رہے،
اس دور میں آپ نے کیا انیشیٹو وہی لیے؟ یہی بات وہی ہے کہ یونین کونسل چیئرمین تھا تو ہمارا تعلق میں ضلع کونسل ہوا کرتا تھا، ممبر ضلع کونسل تھا وہ وہیں سے تھا، تو ہم ڈیولپمنٹ جو بھی ہمیں ملتی ہے ضلع کونسل سے ملتی تھی، اور الحمدللہ ہم نے میں 2 بار چیئرمین یونین کونسل رہا ہوں، 1 بار ممبر ضلع کونسل، 1 بار ناظم رہا ہوں، تو اپنے ہر دور میں الحمدللہ میں نے کامیابی سے جو ہے وہ اپنے پروگرام موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان، سیاستدان کیا تبصرہ ہے؟ یہاں پر یہ میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک صحیح لائن پر جا رہا تھا، یہاں پر عمران خان صاحب جو حکومت تھی وہ صحیح لائن پر جا رہی تھی، اور ان کے ملک صرف ملک کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا تھا، انٹرنیشنلی اس میں اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستان کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور اس کو انٹرنیشنلی پذیرائی مل رہی تھی، جو کہ ایک سازش کے تحت اسے جو ہے وہ یہاں سے اقتدار سے الگ کر کے اب ملک کو تو جو ہے بحران کا شکار کر دیا گیا ہے، اور ملک بہت بڑے بحران سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ تو جو موجودہ حکمران ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تو صرف اپنے مقدمات نپٹانے آئے ہیں، اور باقی جو ان کو کوئی کسر رہ گئی تھی ملک کو لوٹنے کی وہ خواہش پوری کر رہے ہیں، باقی ملک کی ترقی کے لیے عوام پبلک کے لیے ان کو کوئی ان کی جو ہے وہ نئی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر ان کا ویو سامنے آ رہا ہے، نو ویژن ہے، کوئی ویژن بھی نہیں ہے ان کا اپنا موجودہ حکمرانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان سے چھڑوائے، اور میری بھی خواہش ہے کہ عمران کا دوبارہ آنا چاہیے اور وہ اس کو اپنے اس لائن کو برقرار کیا سکے۔ سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو ایک بہت بڑا آپ نے سوال کر دیا ہے، تو کامیابی تو بہت چیزوں پر مد نظر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کی کامیابی کیا ہے، اللہ کے حضور میں سرخرو ہو کر آدمی جائے، یہ عارضی زندگی ہے، یہاں پر جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ سرخرو ہو کر جائے، یہ ہے کامیاب، اصل کامیاب تو یہی ہے۔ اب دنیا بھی کامیاب ہے، آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، میں بھی ہوتا ہے خدا کو وہ چیز منظور نہ ہو، تو اصل کامیاب تو وہ ہے جو خدا کو خوشنودی کے لیے جو کام کیا جائے وہ ہے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سمجھ میرے والد صاحب نے، کیونکہ میں جس سٹیج پر پہنچا ہوں اس میں مین رول میرے والد صاحب کا ہے، علاقے میں بھی ان کی شناخت کی وجہ سے میں آگے بڑھا، اور یہاں پر بھی الحمدللہ میرے والد صاحب کا اتنا نام تھا کہ جو دوست سنتے تھے کہ دیوان خورشید احمد صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، تو مجھے مقصد ان کی وجہ سے بہت پذیرائی ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرا اپنا اس میں زیادہ کردار نہیں ہے جتنا کہ میرے والد صاحب کا اس میں اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی سیاست کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا کس چیز؟ سیاست کے حوالے سے کون ہے؟ اب سیاست کے حوالے سے میری آئیڈیل پرسنالٹی قائد اعظم محمد علی جناح۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں سننے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے قانون دان، سیاستدان کیا پیغام ہے آپ کا؟ میں یہ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سیلف پروموشن کو علیحدہ کر کے پاکستان کی خاطر کام کریں، اسلام کی خاطر کام کریں، اور اپنے عاقبت کو ہی درست کرنا انسان کی کامیابی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔